आखिरी स्टेशन में मौजूद हूँ, अपने असल जगह जहाँ हम लोगों ने ज़िंदगी ख़त्म होने के बाद आना है। मैंने, आपने, हम सब ने। अपनी खुशी से कोई नहीं आता, लेकिन आना हमने है। जैसे हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से नहीं आते, वैसे हम यहाँ भी अपनी मर्ज़ी या अपनी खुशी से नहीं आते, लेकिन एक वक्त आएगा जब मुझे और आपको हर सूरत में यहाँ पे आना पड़ेगा। तो सहारा के बारे में मैं आपको अपडेट दूंगा इंशाल्लाह। एक अहम बात मैंने आपको बतानी है जो कि बहुत ज़रूरी है आपके लिए सुनना। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी बात बताना चाहता हूँ इस कब्रिस्तान के हवाले से, जो आपके लिए भी समझना ज़रूरी है। मैं चाहता ये हूँ, आप ये सिर्फ ये कब्रें देखें, ये जो आपको नज़र आ रही हैं इस जानिब कब्रें हैं, ये तकरीबन कोई नाना करते ही 50 कब्रें हैं जिसमें हमारे अपने रिश्तेदार और अजीज़ मदफन हैं। इसी तरह से बाकायदा उस दूसरी जानिब जो कब्रें हैं वो भी इससे कुछ ज़्यादा हैं तादाद में, नाना करते ही 150 लगभग कब्र बन जाती है। और ये कब्रें नहीं थी आज से 13 साल पहले। ठीक 13 साल पहले ये जो आप कब्र देख रहे हैं, ये मेरी वालदा मोहतरमा की है, मेरी अम्मी की। तो ये कब्र मैंने ही खोदी थी, मैंने खुद इस कब्र को खोदा, इसकी खुदाई की। मैं था और मेरा एक कज़न था, एक बंदा और था। तो हमें जगह नहीं मिल रही थी कब्रों के लिए, क्योंकि आबादी इस कदर ज़्यादा होगी। और ये खयाबान सैयद का एक पुराना कदीम कब्रिस्तान है जो कि मेरे अंदाजे के मुताबिक 200-250 साल पुराना है कम बेश। तो ये जो जगह है, हमें जो कब्र की जगह मिली, ये हमें मिली ऐसी कि बिल्कुल इसके किनारे पे जहाँ पे मैं खड़ा हूँ इस वक्त, आप जो देख रहे हैं, इस जगह पे ढलान थी नीचे की जानिब, कोई लगभग 6 फुट तक या 7 फुट तक गहराई थी। और इर्द गिर्द के लोगों ने यहाँ कूड़ा फेंका हुआ, तकरीबन तो बेकार जगह थी। लेकिन अम्मी की ये कब्र बनाने के बाद अल्लाह ताला ने मेरे बाबा जी, मेरे जो वाल साहब थे, अल्लाह उनके भी वो जहान अच्छे करे, जो कि एक बहुत अच्छा अमल कर गए हैं। उन्होंने जब ये देखा कि ये जगह सब की सब बेकार है और कब्रों के लिए बकायदा जगह कोई नहीं है, जिस बंदे ने, जिस भी इंसान ने इस कब्र के लिए ये जगह दी है कि आप लोग यहाँ पे अपने मुर्दे दफनाएँ, बिलोस की है, अल्लाह की रज़ा के लिए की है। लेकिन ज़ाहिर है उसके बाद दूसरों का भी हक बनता है कि इसका ख्याल रखें, इसका ध्यान रखें कि आखिर गहरी बात है, हमारे ही मुर्दों ने, हम लोगों ने खुद मर के यहीं पे आना है। तो अगर यहाँ पे जगह नहीं होगी तो फिर कहाँ हमें दफनाया जाएगा, रोड के ऊपर या किसी पार्क में? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो लिहाजा वालिद साहब मेरे जो हैं, अल्लाह ताला ने जो नसीब करेंगे, मैं आपको दिखाता हूँ। ये उनकी कब्र है। अल्लाह ताला इनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। और जो लोग इस दुनिया से और भी जा चुके हैं, जिनके भी अज़ीज़ व क़ारब वालिदैन, मेरी सबके लिए दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी आखिरत की मंजिलें आसान करे। इन्होंने, मेरे वालिद साहब ने बाकायदा तौर पे ये जितनी भी जगह थी इसमें अपने खुद से अपने खर्चे पे मट्टी डलवा के 3-4 ट्रालियाँ तकरीबन लगभग डलवा के इन्होंने यहाँ पे जगह को हमवार किया बेहतरीन तरीके से, ताकि इसके ऊपर कब्रें बन सकें। और आज लगभग 13 साल गुजरने के बाद आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ना करते ही कोई 150-200 कब्रें बन चुकी हैं। तो उन्हें ये चाह ज़रूर थी, उनका ये ख्याल था, दिल था कि ये जो जगह है जिस पे इस वक्त वो खुद भी दफन है, कि ये जो जगह है यहाँ ही बैठ के पढ़ा करते थे। ये मेरी अम्मी की कब्र है, वो ये यहाँ बैठ के पढ़ते होते थे और ये अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करते थे कि मुझे यहीं पे जगह अगर मिल जाए तो मैं जो है ना अपना आखिरी सफ़र क़यामत तक जो है वो मैं यहाँ पे गुजारूँ। तो वो कहते हैं कि कोई वक्त होता है जब आप कोई बात करते हो तो वो कबूलियत का वक्त होता है और अल्लाह सुन लेता है। इस कब्रिस्तान के जो इंतज़ामिया वाले हैं, उन्होंने इस चीज़ से इनकार किया। उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता कि आप ज़िंदा हैं और हम आपको कब्र के लिए पहले से जगह दे दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। तो उन्होंने इनकार कर दिया। इनको भी
غیر زبردستی تو یہ نہیں کر سکتے تھے، لیکن اللہ کی کرنی ایسے ہوئی کہ ان کی اس کوشش کو دیکھتے ہوئے کہ انہوں نے اتنا کچھ قبرستان کے لیے کیا ہے، تو ان کے دل میں خود کوئی نرم گوشہ پیدا ہوگا اللہ کی طرف سے. اور اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہمارے بزرگ بیمار ہوئے، اور بہت زیادہ علیل رہنے کے بعد وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے. اور ان کی اللہ نے جو کہ سن لی تھی، انہیں یہ جگہ باقاعدہ طور پہ مل گئی، اور اب یہ اس میں اپنی جو قیامت تک کا جو باقی سفر ہے اس دنیا کو ختم ہونے میں، انہوں نے یہاں پہ گزارنا ہے. یہ ان کی خواہش تھی، مرضی تھی، اور اللہ نے سن لی. تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں آپ سے، بتانا آپ کو میں یہ چاہ رہا تھا، اس ساری بات کا جو لب لباب ہے، جو مین چیز تھی، وہ اس کی دو باتیں. ایک تو یہ کہ قبرستان آیا کریں. آپ کے کوئی بزرگ ہیں، آپ کے دادا ہیں، نانا ہیں، کوئی بھائی ہے، کوئی اور رشتہ دار ہے، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے جو اس وقت زندہ ہیں ان کو اللہ تعالیٰ لمبی عمر دے، صحت والی زندگی دے. لیکن جن کے جا چکے ہیں، میں ان کے بارے میں بات کر رہا ہوں کہ وہ آئیں اپنے والدین کی، اپنے بزرگوں کی قبروں پر آ کے فاتحہ پڑھیں، ان کے لیے دعا کریں، دوسروں کے لیے بھی دعا کریں، اور آئیں یہ سوچ کر آئیں کہ ہم نے یہاں پہ آنا ہے اسی طرح سے. اور پھر ایک دن ہوگا کہ ہم یہ جگہ ویران ہوگی تو ہمارا بھی دل چاہے گا، یا ہمیں بھی خیال آئے گا کہ ہمیں کوئی پوچھنے آئے، ہمیں ہمارے لیے یہاں کھڑے ہو کے دعا کرنے آئے، جس طرح کہ آج ان لوگوں کے ساتھ ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو توفیق دے دی. آپ کو جو دوسری بات جو خاص سمجھانی تھی، جو بتانی تھی، مجھے بتانی تھی کہ یہ وہ بندے ہیں، جو قریشی صاحب جو ہیں میرے والد صاحب، یہ وہ بندے ہیں جنہوں نے اس قبرستان پہ نہ کرتے ہوئے کوئی 5 لاکھ روپے خرچ کیے، صرف اپنے دل کی تسلی کے لیے کہ میں کچھ اچھا کروں. ٹھیک ہے. تو اسی طرح اپنی لائف میں انہوں نے اپنی بھوک پیاس کی، اپنی ضرورتوں کی، اپنے بچوں کی ضرورتوں کا بھی خیال نہیں کیا، بلکہ انہوں نے جب بھی کوئی روتا انسان آ گیا، کوئی مشکل میں پھنسا ہوا آ گیا، انہوں نے اس کی ہیلپ کی. اپنی لائف میں انہوں نے بڑی کوشش کی کہ میں ایسا کوئی مرکز بناؤں، ایسی کوئی تشکیل دوں، ایسا پروگرام کروں جس سے میں لوگوں کی خدمت کر سکوں. لیکن انہیں زندگی نے مہلت نہیں دی، تو یہ چیز ہے کہ وہ کر نہیں سکے. لیکن اب یہ مشن کہ لوگوں کے کام آنا، دوسروں کی اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے ان کے کام آنا، یہ میرے خون میں یہ چیز شامل ہے. میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ میرے خون میں شامل ہے کہ میرے بزرگ، میری امی اسی طرح لوگوں کو دوائیاں لے کے دینا، حالانکہ خود بیمار تھیں، ہر طرح سے انہیں پرابلم تھے، لیکن کوئی بھی مجبور بیمار رشتہ دار آ جائے، کوئی ضرورت مند آ جائے، کوئی بزرگ آ جائے، مانگنے والا آ جائے، وہ ہر صورت میں اس کی ہیلپ کرتی تھی. اپنے پاس نہیں ہوتے تھے تو کسی سے مانگ کے ان کی ہیلپ کرتی تھی. یہ ان کی طبیعت تھی، اور میں انہی کا بیٹا ہوں، انہی کی اولاد ہوں. میرا بھی یہی دل ہے، اسی طرح میری بھی سوچ ہے کہ میں انشاءاللہ اپنی زندگی میں اپنے دوستوں کے، اپنے رشتہ داروں کے، اپنے جاننے والوں کے، اور اللہ تعالیٰ کے جو لوگ ہیں ان کے میں کام آؤں گا. ٹھیک ہے جی. آپ نے اس چیز کو نوٹس میں رکھنا ہے. اس کو نوٹس میں رکھنے کے بعد آپ لوگوں نے اس چیز کا بھی خیال رکھنا ہے کہ آپ نے قبرستان آتے رہنا ہے. میں خود یہاں کو 1-1.5 مہینے بعد میرا چکر لگا تو میں بہت پریشان ہوا، دیکھ کے صفائی نہیں ہوئی تھی. تو ہم میرے بیٹے نے اور میں نے مل کے ہم نے اس کی باقاعدہ صفائی کی. کچھ نہ کچھ بات کچھ رہا کہ انشاءاللہ کل کریں گے. آپ کو یہ بات بتانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا جو دن ہے جمعے کا دن ہے، اور 12 ربیع الاول ہے. ٹھیک ہے. ایک مقدس دن ہے کہ جس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. کئی علماء کرام کا کہنا یہ ہے کہ یہ ان کی وفات کا دن ہے، اور زیادہ تر کا کہنا یہ ہے کہ جی حدیثوں سے ثابت ہے کہ یہ ان کی پیدائش کا دن ہے. ہم اس بحث میں نہیں پڑھتے، نہیں ضرورت ہے. ہمارے لیے یہ دونوں ہی دن اہم ہیں، ان کا جانا اور ان کا آنا دونوں ہمارے لیے ایک طرح کے اہم دن ہے کہ ہم لوگ اس دن عبادت کریں گے. ہم اس دن کوشش کریں گے کہ اللہ تعالیٰ سے اپنے آپ سے وعدہ کریں کہ ہم لوگوں کی جو زندگی کا مقصد ہے وہ صرف کھانا پینا اور سونا نہیں ہے، بلکہ ہماری زندگی کا مقصد اللہ کو راضی رکھ کے مخلوق خدا کی خدمت بھی کرنی ہے، اپنا کنبہ، اپنی ضرورتوں کو چلانے کے ساتھ ساتھ. تو میں آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں آج کے اس جمعے والے دن، 12 ربیع الاول والے دن، میں آپ سے یہ وعدہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ میرے اس چینل سہارا کو بھی سپورٹ کریں گے.
جو سپورٹ آپ اس کو کرو گے عطیات کے اور صدقے کی صورت میں یا ویسے ہی مالی تعاون کے لحاظ سے جو آپ کو اللہ نے توفیق دے رکھی ہے، جو آپ نے کرنی ہے اور جن لوگوں نے اب تک کی ہے، جیسی بھی مدد کی ہے، میں سب سے پہلے ان کا شکر گزار ہوں، اور اس کے بعد میں یہ آپ لوگوں سے وعدہ کر رہا ہوں کہ میں اگر یہ بہت بڑی بات کرنے والا ہوں، اس سے اوپر کوئی بات نہیں رہتی، کہ اگر میں آپ کے یہ جو امانت آپ مجھے دے رہے ہو کہ جو میں نے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے لوگوں کو ان کی ضرورتوں کا خیال کر کے ان پر خرچ کرنی ہے، اس میں سے 1 روپیہ بھی میری اپنی ذات کے اوپر فضول کا میرے اوپر حرام ہے۔ میں اپنی ذات پر لگانے کی کوشش کروں، اپنی ٹھاٹھ باٹھ پہ لگانے کی کوشش کروں، تو مجھے اس طرح سے قبر کی مٹی بھی نصیب نہ ہو۔ یہ میرا آپ لوگوں سے عہد ہے اور یہ وعدہ ہے اللہ سے کہ میں جو جہاں جس کی ضرورت ہوگی، جہاں جس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہوگا، میں انشاءاللہ ہر صورت میں اس کے کام آنے کی پوری کوشش کروں گا۔ یہ تو ہوگی جی بات قبرستان کے حوالے سے اور آج کے اس مقدس دن کے حوالے سے۔ جس طرح میں بول سکتا ہوں میں بول رہا ہوں، میں آپ کو پہلے کہہ چکا ہوں مجھے کوئی اتنی اچھی طرح سے بات کرنی نہیں آتی، تو غلطیاں درگزر کرتے رہا کریں۔ تو خاص کر میرے اس چینل کو، چونکہ یہ چینل نیا دیکھیں، آپ کی جو مالی سپورٹ ہے، جو آپ نے اپنے اس دل کے ساتھ، اپنے اس ارادے کے ساتھ کرنی ہے کہ یہ دوسروں کے کام آ سکے، اس سے بھی زیادہ ضروری چیز یہ ہے کہ آپ میرے اس چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کے بٹن کو پش کریں اور لائک کریں، اور اس کو آگے ٹرانسفر کریں، شیئر کریں دوسروں تک، تاکہ یہ میرا پیغام پہنچے کہ بھائی کوئی ایسا ادارہ ہے، بہت سارے اداروں کے علاوہ بھی کوئی ایسا ادارہ ہے راولپنڈی کے علاقے میں جو اپنے راولپنڈی کی حدود تک پہلے نمبر پہ، اس سے باہر نہیں، راولپنڈی کی حدود تک پوری کوشش کرے گا کہ وہ لوگوں کے کام آ سکے، اور لوگوں کے کام کیسے آ سکے یہ میں تفصیل سے تو دوسری اپنی ویڈیو میں بتاؤں گا، لیکن شارٹ کٹ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں کہ ہمارے جو یاسر علی سرگودا والے بھائی ہیں، یہ انہی کی چین کا یہ حصہ ہے میرا چینل، میں پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں، اور دوبارہ آپ سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں، کہہ رہا ہوں کہ یہ انہی کی کوشش اور انہی کے اس عمل کو دیکھتے ہوئے میرے اندر یہ جذبہ پیدا ہوا کہ میں اب دیر نہ کروں، میں جلدی کروں، جتنا جلدی ہو سکے میں کوشش کروں۔ دنیا بہت پریشان ہے، بہت مشکل میں، شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے میرے اندر یہ چیز اسی لیے ڈالی ذہن میں کہ میں کوشش کروں۔ اور سہارا جو چینل ہے اس میں میری حیثیت کیا ہے؟ اس میں میری حیثیت ہے ایک مالی کی، ٹھیک ہے جی، میں ایک مالی کی حیثیت سے ہوں۔ آپ یہ فرض کر لیں کہ یہ ننا سا بھی پودا ہے سہارا، ٹھیک ہے جی، اس کو مالی تعاون کے لحاظ سے صدقات اور خیرات جو بھی آپ کو توفیق ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے جو آپ کیا کرتے ہیں، وہ آپ نے اس کو کھاد کی صورت میں دینا ہے، تب جا کے یہ اس طرح کا گھنا درخت بن جائے گا جو کہ آپ سب کو سایہ فراہم کرنے کے قابل ہو جائے گا، ٹھیک ہے جی۔ یہ آپ نے نوٹس میں رکھنا ہے کہ آپ لوگوں کے تعاون کے بغیر میری یہ کوشش بھی جو ہے نا وہ پوری نہیں ہو سکے گی۔ آپ لوگوں کا تعاون مجھے اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ساتھ درکار ہے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح میرے ذہن میں یہ بات ڈالی ہے کہ میں دوسروں کے کام آؤں، اسی طرح اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کے ذہن میں بھی یہ بات ڈالے کہ ہم نے اپنی زندگی کا کچھ حصہ جو ہے وہ ہم نے دوسروں کے لیے بھی تھوڑا اس میں سے وقت نکالنا ہے۔ تو آپ جب میرے چینل کو سبسکرائب کریں گے